अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दरकार है। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान। नाजरीन, आज का प्रोग्राम एक अजीमुल मर्तबत हस्ती और अहले बैत अलैहिस्सलाम के छठे ताईदार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमात के मौजू पर है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद असगर अस्करी साहब। क़िबला साहब, मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, क़िबला साहब के तारुफ़ के लिए ये बात काफ़ी है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हौज़कुमुल मुक़द्दस से फ़ारिग़ तहसील हैं, साहिब इल्म व फ़ज़ल हैं। नूरुल हुदा ट्रस्ट के इदारे जामिया अर-रिज़ा में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस उलमाए मकतब अहले बैत पाकिस्तान के। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान के मुतअद्दिद टीवी चैनल्स के प्रोग्रामात में मकतब अहले बैत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और वज़ारत मज़हबी अमूर के तहत बैनुल मसालिक हम आहंगी कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। क़िबला साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर नहायत नाजुक और फितने का दौर था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की हिफाजत, इल्मी तहरीक की बुनियाद और शागिर्दों की बेहतरीन तरबियत के ज़रिए इल्म का एक ऐसा चिराग रोशन किया जो आज तक रहनुमाई का ज़रिया है। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान के सामने 3 सवाल रखेंगे। हमारा पहला सवाल होगा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के दिफा में कौन कौन से इक़दामात किए हैं। दूसरा सवाल होगा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों की कैसे तरबियत की है। और प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा कि अहले सुन्नत के इमाम अबू हनीफा की क़ियास वाले नज़रिए को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कैसे बातिल किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो हकीकत में इल्मी दौर कहलाया जाता है, चूँकि एक तो गैर मुस्लिमों की तरफ से, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से इस्लाम पर आए दिन शुबहात और एतराज़ात वारिद किए जाते थे, इल्मी आभास होती थी और ख़ुद मुसलमानों के अंदर भी कुछ नए फ़िरके जो हैं वो वजूद पज़ीर हुए, जैसे मुर्जिया, मुजस्सिमा और इसी तरह सूफिया तसव्वुफ़ का एक सिलसिला शुरू हुआ और ग़ुलू जो मुनहरिफ एक फ़िरका है गालियों का, वो भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में उसका आगाज़ हुआ। तो इमाम अलैहिस्सलाम का ये दौर हकीकत में कहा जा सकता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने एक इल्मी तहरीक की बुनियाद रखी है अपने इस दौर में, और जो दानिशगाह आपने कायम फरमाई थी वो इसी बुनियाद पर कायम फरमाई थी कि मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ एतराज़ात सवालात उठाते थे, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द तैयार किए, मुतखस्सिसीन तैयार किए, मुख्तलिफ उलूम के माहिरीन की तरबियत की और वो फिर उनको जवाब देते थे। तो हकीकत में इमाम अलैहिस्सलाम का ये ज़माना एक तहकीक का दौर था, इल्मी अबहास होते थे, मुनाज़रे होते थे। तो इमाम ने जो असल में इस्लाम का दिफा किया है ना, अगर इमाम अलैहिस्सलाम का ये दिफा इस्लाम न होता तो आज उम्मत मुस्लिमा की ये सूरत हाल न होती। और उम्मत मुस्लिमा के पास अगर आज एक इस्लाम महफूज है, एक कुरान महफूज है, एक दीन महफूज है, तो ये हकीकत में एहसान है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का उम्मत पर। और मैं अभी अर्ज़ करूँगा कि क्यों कितना बड़ा एहसान इमाम अलैहिस्सलाम का है उम्मत इस्लामी पर। और हकीकत में ये सारी उम्मतें इस्लामी मक़रूज़ है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इस दिफा इस्लाम की, इन इस्लाम की खिदमात की। वो 5 बहुत अहम काम हैं इमाम अलैहिस्सलाम ने जो अपने उस दौर में अंजाम दिए हैं। 5 इक़दामात ऐसे हैं कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम ये 5 इक़दामात न करते तो आज ये इस्लाम हमारे पास मौजूद न होता। सबसे पहला काम जो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में किया है वो कुरान की हकीकी तफसीर को ज़िंदा किया है इमाम अलैहिस्सलाम ने। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि पैगम्बर गिराम इस्लाम के ज़माने से लेकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर तक कुरान को नाजिल हुए 100 साल हो गया था, 1 सदी गुजर गई थी। और इस 1 सदी में बनी उमैया ने जो इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया है, जो कुरान की आयात का मजाक उड़ाया गया है, यानी हर बंदा जो है वो कुरान की अपनी मनपसंद तफसीर कर रहा था, कुरान को अपने अपने मफादात के लिए कुरान की तफसीरें और तशरीहें हो रही थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो एक काम किया है वो वाक़या तो मशहूर है कि यजीद ने वाक़या करबला के बाद दरबार में कहा था कि ला मलकुन जाअ वला वह्युन नज़ल, कि ना कोई वही नाजिल हुई है ना कोई फरिश्ता आया है, ये सब ढोंग है। तो बहरहाल यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि बनी उमैया ने इस 1 सदी में जो जुल्म किया है इस्लाम के साथ, यहाँ तक हो गया कि वक्त का एक हाकिम नाम नेहाद खलीफा वो वही का भी इनकार करता है, वो कुरान का भी इनकार करता है और वो दीन का इनकार करता है। तो जिसके दिल में जो आता था वो इस्लाम को अपने मफादात के लिए उसकी तशरीह भी करता था। यहाँ तक होता रहा कि एक हाकिम वक्त वो शराब पीकर नमाज़ पढ़ाता है
اور صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دیتا ہے، یعنی اس سے زیادہ ظلم جو اسلام کے ساتھ کسی دور میں نہیں ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے جو پہلا اقدام اور سنہری کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقی تفسیر اور تشریح جو پیغمبر کرام اسلام نے قرآن کی تفسیر کی تھی، اس قرآن کی تفسیر کا احیاء کیا ہے، اس کو زندہ کیا ہے۔ اور اس لیے امام فرماتے تھے، چھٹے امام نے جو بھی حدیث نقل کی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ حدیثی حدیث و ابی، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، وہ حدیث و ابی حدیث و جدی، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، پھر میرے دادا کی حدیث، پھر آگے فرمایا کہ پیغمبر کرام اسلام کی حدیث ہے، اور پھر فرمایا پیغمبر کرام اسلام کی حدیث جو ہے وہ اللہ کا قول ہے۔ تو حقیقت میں ایک تسلسل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جتنی احادیث بیان فرمائی ہے، جو بھی قرآن کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، حقیقت میں یہ وہی احادیث ہے، وہی اقوال ہیں، وہی تفسیر ہے جو خود پیغمبر کرام اسلام نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو پہلا قدم امام علیہ السلام نے یہ اٹھایا کہ قرآن کی حقیقی تفسیر کو زندہ کیا ہے۔ دوسرا کام جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا وہ سنت پیغمبر کو زندہ کیا آپ نے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ پیغمبر کی سنت کو مار دیا گیا ہے، بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ تو حقیقت میں وہ جو سنت رسول جس کو بنی امیہ نے مٹا دیا تھا اس کو زندہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جیسے قرآن کی حقیقی تفسیر کو زندہ کیا۔ دوسرا کام جو امام نے کیا وہ سنت رسول کو، اس کا احیاء کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اتنے لاکھوں صحابیوں نے پیغمبر کرام اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، دن میں 5 مرتبہ دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آج مسلمان کیا وہی نماز ہے جو سارا عالم اسلام پڑھ رہا ہے جو رسول نے پڑھی تھی؟ اور جو لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان میں بھی اختلاف ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھنے چاہیے یا نیچے رکھنے چاہیے یا سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے چونکہ یہ جو 1 صدی گزری ہے درمیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے پہلے، اس صدی میں جس کے دل میں جو چاہا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ دین کی بھی تشریح کر رہا تھا، سنت پیغمبر کی بھی تشریح کر رہا تھا۔ تو لہذا دوسرا احسان امام جعفر صادق علیہ السلام کا امت مسلمہ پر یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت اگر آج امت اسلامی کے پاس موجود ہے تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تیسرا جو آپ نے اقدام فرمایا وہ یہ کہ خود نظام امامت کو آپ نے زندہ کیا ہے، نظام غدیر کو زندہ کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ وہ مسلمان جو غدیر کو بھول چکے تھے اور یہاں تک کہ ممبروں سے مولا کائنات پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا، کئی سالوں تک ہوتا رہا، اور لوگ گالم گلوچ دیتے تھے، مولا کائنات کو گستاخی کرتے تھے۔ اس علی کی ولایت کو اگر زندہ کیا ہے، احیاء اگر ہوا ہے غدیر کا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور ایک نظام امامت کا تعارف فرمایا آپ نے، یہاں تک کہ ایک سال جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان عرفہ میں آپ نے سارا جب جمع غفیر تھا حاجیوں کا، اس وقت آپ نے 3 مرتبہ کھڑے ہو کر بآواز بلند چاروں اطراف سے یہ جملہ کہا، ایھا الناس، اے لوگوں سنو، کہ سب سے خود رسول امام تھے پہلے، اس کے بعد علی امام تھے، پھر حسن امام تھے، پھر حسین امام تھے، ایک ایک کا نام لیا اور پھر اپنا نام بیان فرمایا کہ چھٹا جو جانشین رسول کا ہے امام وہ میں جعفر صادق امام ہوں۔ تو امام علیہ السلام چونکہ اس وقت اس زمانے کا سب سے بڑا میڈیا وہ حج کا موقع ہوتا تھا، میدان عرفات میں، منی میں، جہاں حاجی پوری دنیا کے کونے کونے سے آتے تھے، تو امام علیہ السلام نے وہاں پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور نظام ولایت اور نظام امامت کو آپ نے زندہ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام جو چوتھا اقدام جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انجام دیا ہے وہ خود تہذیب عزاداری کی بنیاد رکھی ہے امام نے۔ امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے انفرادی طور پر عزاداری کو قائم رکھا ہے، گریہ بھی ہوتا تھا، لیکن ایک باقاعدہ نظم کے ساتھ ایک مجلس کی صورت میں، جیسے آج کل ہمارے ہاں مروج ہے کہ ایک ممبر لگایا جاتا ہے، ایک پردہ لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے خواتین بیٹھتی ہیں، ایک خطیب ہوتا ہے، ایک مجلس کا یہ جو انداز ہے یہ اس کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں رکھی ہے۔ اور خود امام علیہ السلام اپنے گھر میں عزاداری قائم فرماتے تھے، مجلس قائم فرماتے تھے، اور ایک کنات لگ جاتی تھی، پردہ لگ جاتا تھا، خواتین اہل حرم پیچھے بیٹھتی تھیں، اور کئی دفعہ مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے امام اپنے گھر میں۔ ہارون مکی کو بلا کے کہتے تھے کہ میرے جد حسین کی مظلومیت کا مرثیہ سناؤ۔ ہارون مکی مرثیہ پڑھتا تھا، امام خود بھی گریہ کرتے اور صحابہ بھی گریہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو بصیر امام کے گھر میں مجلس وقع تھی۔ ابو بصیر روایت میں ملتا ہے کان یبکی بکاء شدیدا،
ابو بصیر جو ہے وہ گریہ کر رہا تھا، مولا حسین کے غم میں رو رہا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے خطاب کر کے کہا کہ ابو بصیر تو کیوں نہیں گریہ کر رہا میرے جد حسین کی مظلومیت پر؟ وہ عرض کرتا ہے مولا میں رو رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسے گریہ کرو جیسے میری دادی زہرا جنت میں سینے پہ ہاتھ مار کر کہتی ہے کہ میرے حسین، مظلوم حسین کو کس جرم میں مارا گیا ہے۔ تو عزاداری کی بنیاد اس نظم کے ساتھ، یہ جو تہذیب عزا ہے، جو آداب عزا ہے، مجالس کی یہ جو صورت ہے، یہ حقیقت میں یہ چوتھا اقدام تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کو زندہ کیا۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک فضیل ابن یسار امام کا ایک صحابی ہے، اس کا معمول تھا کہ یہ ہر روز 5 نمازیں امام کی اقتداء میں پڑھتا تھا۔ امام کا سچا عاشق، سچا مطیع ہے امام، اور بڑا خوش قسمت تھا، جب بھی امام نماز انجام دیتے تھے یہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا، امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا۔ تو ایک دن یہ غیر حاضر رہا، یہ امام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ جب دوسرے دن یہ آیا ہے تو امام نے اسے کہا فضیل تو کل کیوں نہیں آیا؟ تو یہ عرض کرتا ہے مولا کل میں نے اپنے گھر میں آپ کے جد مولا حسین کی مجلس رکھی ہوئی تھی۔ جب یہ جملہ اس نے کہا تو امام نے فرمایا فضیل تو نے مجھے کیوں نہیں دعوت دی، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ یہ عرض کرتا ہے مولا میں جب بھی آپ کو بلاتا ہوں مجلس کے لیے آپ سارا دن مولا حسین کے غم میں روتے رہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ آپ کو اذیت ہو۔ جب یہ اس نے جملہ کہا تو امام نے فرمایا فضیل کیا تو سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہو اور تیرا امام جعفر صادق اس مجلس میں حاضر نہ ہوا ہو؟ فضیل میں تیرے گھر تیری مجلس میں آیا تھا۔ جب یہ جملہ اس نے سنا وہ کہتے ہیں مولا آپ کہاں تشریف فرما تھے، میں نے تو آپ کی زیارت نہیں کی۔ امام نے فرمایا فضیل جہاں عزاداروں کے جوتے رکھے تھے وہاں تیرا چھٹا امام حسین مظلوم کی مظلومیت پر آنسو بہا رہا تھا۔ تو یہ جب اس نے سنا تو عرض کرتا ہے مولا آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ امام نے فرمایا لحرمت جدتی فاطمۃ الزہرا، کہ میری دادی زہرا چونکہ آگے تشریف فرما تھی، میں اپنی دادی کے احترام میں آگے نہیں آیا۔ تو غرض کہنے کے مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس عزا کے بانی اور بنیان گزار ہیں۔ اگر کوئی مؤسسہ ہے اس تہذیب عزا کا، عزاداری مولا حسین کا، تو وہ یہاں تک کہ جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو قبر اتنے سال تک مخفی رہی ہے، چھٹے امام نے اپنے زمانے میں صفوان کو بتایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر نجف میں یہ قبر ہے، یہ میرے جد علی کی قبر ہے، اس پر پتھر رکھو، نشانی رکھو، اور علی کے چاہنے والوں کو اور ہمارے محبوں کو بتاؤ کہ یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے زیارت نامہ اس کو تعلیم دیا کہ ایسے زیارت پڑھا کرو، میرے جد علی کی زیارت ایسے پڑھا کرو۔ تو امام علیہ السلام نے حقیقت میں چوتھا اقدام یہ کیا۔ اور پانچواں اقدام جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایسے شاگردوں اور شیعوں کی تربیت کی کہ جو جذباتی نہیں تھے صرف، بلکہ پڑھے لکھے شیعہ، عاقل شیعہ، عقل مند شیعہ، دانشور شیعہ اور عالم شیعہ، ایک کثیر تعداد ہے ایسے امام کے شاگردوں کی، مختلف علوم کے ماہرین تیار کیا آپ نے۔ ایک ایک علم کا اسپیشلسٹ اور ماہر تھا امام علیہ السلام کے جو دانشگاہ ہے۔ 4000 کی روایت تو مشہور ہے کہ 4000 شاگرد تھے امام علیہ السلام کے۔ ان میں سے چند ایک کا نام میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کس سطح کے شاگرد تھے۔ حشام ابن حکم جو علم کلام اور علم مناظرے کا ماہر تھا، اور یہ جوان تھا، جب بھی کوئی مناظرہ کرنے کے لیے آتا تھا تو امام اس کو بھیجتے تھے جاؤ اس سے گفتگو کرو، بحث کرو، مناظرہ کرو۔ اور یہ جوان تھا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام کی چھٹے امام کی بارگاہ میں آتا تھا تو امام اس جوان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، امامت اس شاگرد کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو جو بوڑھے صحابی تھے انہوں نے پوچھا ابن رسول اللہ ہم بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے بزم میں آتے ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ کے مطیع ہیں، اور ہم سفید ریش ہیں، لیکن جیسے آپ اس جوان کا احترام کرتے ہیں اتنا ہمارا احترام نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا جانتے ہو یہ حشام کون ہے؟ یہ حشام وہ ہے جو ہاتھ سے بھی ہم آل محمد کا دفاع کرتا ہے اور زبان سے بھی ہم آل محمد کا دفاع کرتا ہے۔ یہ مدافع حریم تشیع ہے، مدافع حریم ولایت ہے۔ تو حشام ابن حکم جس نے 31 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، امام علیہ السلام کو دروس جو امام سے کسب فیض کیا، پھر محمد ابن مسلم 80,000 احادیث اس کو یاد تھیں، حفظ تھیں۔ ایک شاگرد جو متخصص تھا علم الحدیث کا، احادیث جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی اس نے یاد کی ہوئی تھی۔ زرارہ کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ لولا زرارہ لن درست فقہ آل محمد، کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو ہم اہل بیت کی فقہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتی، وہ پرانی ہو جاتی۔ تو اہل بیت کی فقہ کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو وہ چھٹے امام کے شاگرد زرارہ نے زندہ کیا ہے۔ ابو بصیر ہے، اسی طرح ابان ابن تغلب ہے، توحید مفضل جس نے لکھی ہے۔ یہ 4 دن کے لیکچرز ہیں چھٹے امام کے جو امام نے درس کہے ہیں اپنے شاگرد کو، اور اس شاگرد نے ایک کتاب کی شکل میں اس کو لکھ دیا، اور آج بھی وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے توحید مفضل کے نام سے۔ جابر ابن حیان جس کو بابا کیمسٹری کہا جاتا ہے،
یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ جو تعلیمی ادارہ تھا، انسٹیٹیوٹ تھا یا یونیورسٹی تھی، اس میں صرف دینی علوم نہیں تھے بلکہ عصری علوم بھی تھے، دنیاوی علوم بھی تھے۔ تمام علوم کے ماہر شاگرد امام علیہ السلام نے تربیت کی ہے۔ یہاں تک کہ حسن بشاہ ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 علماء سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 900 علماء روایت بیان کرتے تھے کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یعنی پورا دین جو ہے حقیقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر مختلف مساجد میں دینی مراکز میں بیان ہوتا تھا تو عالم اور وقت کا عالم جو ہے وہ حوالہ کس کا دیتا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو حقیقت میں یہ وہ 5 اقدامات اگر امام کے نہ ہوتے تو آج شاید امت مسلمہ کئی اسلام ہوتے، عالم اسلام کے پاس کوئی ایک قرآن نہ ہوتا، کئی قرآن ہوتے، کئی تفسیریں ہوتی، ہر ایک بندہ اپنی تفسیر کر رہا ہوتا۔ تو حقیقت میں یہ احسان ہے، ایک قرض ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا امت پر، اور آج ضرورت ہے کہ اس عظیم امام کی تاریخ کو پڑھا جائے، سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، اور انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے ایک سچے مسلمان کی، سچے محب اہل بیت کی، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی امام علیہ السلام آپ جانتے ہیں، ناظرین اور سامعین بھی جانتے ہیں کہ آج عالم اسلام کی 5 فقہ ہیں، 4 فقہ اہل سنت بھائیوں کی ہیں، فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، اور ایک فقہ جعفری ہے۔ تو ان 4 فقہ جو اہل سنت بھائیوں کی ہیں، ان کے جو امام ہیں وہ سب یا ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یا انڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ ڈائریکٹ شاگرد 2 ہیں، ایک امام ابو حنیفہ ہیں اور دوسرے امام شافعی ہیں، یہ 2 ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ اور جو امام مالک اور امام حنبلی ہیں وہ بالواسطہ شاگرد ہیں، چھٹے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو حقیقت میں تمام جو فقہ اس وقت عالم اسلام کے پاس موجود ہیں، حقیقت میں اس کے بانی اور استاد اور معلم جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اور یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ چھٹے امام کے زمانے میں تھے، اور وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام کے پاس گیا، جعفر صادق کے پاس گیا، اور چونکہ امام ابو حنیفہ قیاس کے قائل تھے کہ قیاس کے ذریعے پیغمبر کی شریعت کو سمجھا جا سکتا ہے اور قیاس جو ہے وہ جائز ہے۔ تو امام علیہ السلام کے پاس جب گئے تو امام نے پوچھا اس سے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پیغمبر کی شریعت کو قیاس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں، میں قیاس کے ذریعے پیغمبر کی شریعت کو سمجھ لیتا ہوں کہ کون سا مسئلہ کس طرح سے ہے۔ تو امام نے فرمایا پھر میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ تو اس نے کہا آپ پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ تو پہلا سوال امام نے یہ پوچھا کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس نے کہا یقیناً قتل بڑا گناہ ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو امام نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اور قتل کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کافی ہیں۔ عقل اور قیاس تو یہ کہتی ہے کہ جو بڑا جرم ہے اس کے لیے زیادہ گواہ ہونے چاہیے، لیکن شریعت محمدی کا مسئلہ برعکس ہے۔ تو قیاس اگر صحیح ہوتی تو یہ مسئلہ عقل پہ پیمانے پر آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال امام نے پوچھا کہ نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ تو اس نے کہا یقیناً نماز بڑی عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے۔ تو امام نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ عورت کے جو مہینے میں وہ ایام خاص ہوتے ہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اگر نماز اس سے چھوٹ جائے تو نماز کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن روزہ اگر چھوٹ جائے تو روزے کی قضا واجب ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو بڑی عبادت ہے اس کی قضا ہونی چاہیے تھی، عقل یہ کہتی ہے، اور جو کم درجے کی عبادت ہے اس کی قضا نہ ہوتی، لیکن شریعت کا مسئلہ برعکس ہے۔ پھر اسی طرح سے تیسرا سوال امام نے پوچھا کہ بتاؤ عورت ضعیف تر ہے یا مرد ضعیف ہے، کون زیادہ کمزور ہے؟ اس کا یقیناً عورت کمزور ہے۔ تو امام نے پوچھا پھر کیا وجہ ہے کہ میراث میں مرد کا حق جو ہے عورت کے 2 برابر کیوں ہے؟ جو کمزور ہے اس کا زیادہ حصہ ہونا چاہیے تھا، عقل یہ کہتی ہے۔ تو پھر جب امام نے یہ سوالات پوچھے اور وہ کسی کا جواب نہ دے پائے اور خود کہا کہ جناب آپ خود ہی اس کا جواب دے دیجیے، پھر امام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ اگرچہ پہلے سوال کا جواب دیا، اگرچہ قتل بڑا گناہ ہے، زنا کم گناہ ہے، اس سے قتل بڑا گناہ ہے، لیکن قتل کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس لیے 2 گواہ کافی ہیں چونکہ قتل میں مجرم 1 ہوتا ہے اور زنا میں چونکہ مجرم 2 ہوتے ہیں، اس لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرا امام نے فرمایا کہ اگرچہ نماز بڑی عبادت ہے روزے سے، لیکن عورت کے ان مخصوص دنوں میں نماز کی قضا اس لیے واجب نہیں ہے چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو سال بھر واجب ہے، لیکن روزے ایسا عمل ہے کہ جو سال میں 1 مہینہ واجب ہے، اس لیے روزے کی قضا واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے سوال کا جواب امام نے یہ فرمایا کہ اگرچہ عورت ضعیف تر ہے لیکن مرد کا حصہ میراث میں 2 برابر، عورت کے 2 برابر اس لیے رکھا گیا چونکہ مرد کماتا ہے اور اس عورت کا نفقہ
اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ مرد پر واجب ہے، بیٹی ہے تو والد پر واجب ہے، بیوی ہے اور زوجہ ہے تو شوہر پر واجب ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ حق دیا ہے مرد کو کہ اس کے میراث میں سے دو برابر ہونا چاہیے، چونکہ عورت کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منحرف لوگ تھے اور ان کی رہنمائی بھی کی ہے، ہدایت بھی کی ہے، اور مختلف ادلہ کے ساتھ امام کے شاگردوں نے ہر اس دور میں اسلام کا دفاع بھی کیا ہے، اور جب بھی عالم اسلام پر کوئی اعتراضات ہوئے، شبہات ہوئے، انحرافات کا سامنا ہوا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اور امام کے شاگردوں نے اسلام کا دفاع بھی کیا ہے اور اسلام کو بچایا بھی ہے لوگوں کے اس ہجوم سے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت الاسلام علامہ محمد اصغر عصری صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔